बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. We begin today's session with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, and I welcome all of you to today's session. As you know, my name is Muhammad Ali. I am part of Youth Club. Youth Club एक बड़ी ज़बरदस्त non-political not-for-profit organization है which is working for youth since 2011, alhamdulillah. And we address the main issues of youth. माशाल्लाह हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, यूथ से जाकर बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आवर स्पीकर्स, हमारा बैकग्राउंड सिमिलर है आज के जो यूनिवर्सिटी के यूथ हैं उनसे. पर्सनली स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं ख़ुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. ग़ुलाम इसाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट GIK से मैंने 2010 में ग्रेजुएट किया. फिर कुछ देर मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब की एंड देन आई लेफ्ट इट फॉर द लव ऑफ टीचिंग एंड आई वांटेड टू स्टडी साइकोलॉजी ऑलवेज. तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी एज वेल. उसके साथ साथ मैं इन सालों में ये जो मेरी जर्नी है लर्निंग की, इसमें मैं डिप्लोमास और सर्टिफिकेशंस भी करता रहा. सो दिस इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. आज जो मुझे टॉपिक दिया गया यूथ इम्पैक्ट के लिए, बहुत पहली तो बात बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने आपका काम देखा, कीप इट अप. देखें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूथ को डायरेक्शन दे रही है, विजन दे रही है, लीडरशिप सिखा रही है और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, वी शुड सपोर्ट देम, वी मस्ट सपोर्ट देम. बिकॉज हमारी जो नौजवान नस्ल है वो 62% है. पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक के मुताबिक 62 to 65% की जो है वो रेंज आती है यूथ के हवाले से, विच इज़ ह्यूज. और इमेजिन कि अगर यूथ को डायरेक्शन मिल जाए, यूथ जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, यूथ को बहुत अर्ली लाइफ में ऐसी बातें पता लग जाएं, ऐसे स्किल्स लर्न कर लें यूथ जो आने वाली ज़िंदगी में उनको बहुत हेल्प आउट करेंगे, तो आप सोचें कि हमारी कंट्री में कितनी चेंज आ सकती है. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू यूथ. तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है कि गोल सेटिंग कैसे करनी है और न्यू ईयर के हवाले से, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से. सबसे पहले तो हम उन सब के लिए दुआ करेंगे जो बहुत टफ टाइम से गुजरे. ये जो कोविड की सिचुएशन थी, जो पूरी दुनिया में वबा फैली, लॉकडाउन लगा और हमने बड़ा ही अजीब वक्त देखा, बड़ा ही अजीब वक्त. कभी कभी सोचा नहीं था ऐसा भी वक्त देखेंगे कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा. तो सबसे पहले हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया. ज़ाहिर है पेंडेमिक में देयर वर सो मैनी डेथ्स आउट देयर, पीपल वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस. तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें, अल्लाह ताला जो है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनकी फैमिली वालों को सब्र दें. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी शुड बिगिन आवर न्यू ईयर विद दुआज, विद वेल विशेस फॉर द ह्यूमैनिटी. बिकॉज जब तक हमारी गिविंग मेंटालिटी नहीं होगी ना, आई वांट कि ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज with regards to starting the new year. And when I say on the same page, what I mean is कि देखें, सबसे पहले हम अपनी सोच को ठीक रखें कि ह्यूमैनिटी इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में है. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान की देखो बात करूं, तो बहुत से इश्यूज नज़र आते हैं, बहुत से इश्यूज हैं. गुर्बत है, करप्शन है, अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, महंगाई है. महंगाई पे बहुत बात हुई, इस पे हमने पॉडकास्ट भी किया महंगाई पे यूथ क्लब ने, और सलूशन भी बताया कि इस दौर में हम क्या कर सकते हैं. राजा ज़ियाउल हक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह राजा ज़िया भाई ने इस पे बात की, मैं भी था उस पॉडकास्ट में. फिर जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट है. यूथ बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर, GPAs लेकर ग्रेजुएट होते हैं और फिर उनकी ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि बहुत नेचुरल है, कि अब ज़ाहिर है कि हमें जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले और रिस्पेक्टेबल जॉब मिले. लेकिन इसके बरक्स बहुत से लोग को जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड हैं, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है. एनर्जी बहुत ज़्यादा है यूथ में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. तो यस, ये सारे मसले एग्जिस्ट कर रहे हैं.
بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت، بہت مسئلے، میں انکار نہیں کر رہا، دیر آر سو مینی پرابلمس، ایک بہت بڑا ایشو وہ ہماری مورل ویلیوز کا ڈکلائن ہے، جو مورل کرائسس چل رہا ہے نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں چل رہا ہے. اور ٹرسٹ می کہ میرا جو نیریٹو ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، میرا جو مائنڈ سیٹ ہے، میری جو سوچ ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، اور آئی ایم شیور یو آر آن دا سیم پیج، کہ کائنات کو رن کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک کرنے والی ہیں، starting with the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, starting right from there, right from the top. How can I better my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? Because when Allah is happy, when Allah is pleased with us as a nation, right, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسائل خود بخود حل ہونے لگ جائیں گے. یہ میرا نیریٹو ہے، اینڈ آئی ایم اے فرم بلیور آف اٹ، اینڈ دس از واٹ دا قرآن ٹیلز اس، دس از واٹ دا سیرہ ٹیلز اس. کائنات کو رن اللہ کر رہا ہے، نظام کو رن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اب جو میں بات جتنی انشاءاللہ کرنے لگا ہوں، میں پریزنٹیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا اور گول سیٹنگ کے حوالے کچھ گائیڈ بھی کروں گا کہ کیا کیا چیزیں سیٹ ہونے والی ہیں اور کس طرح سے ہم اس چیز کو پریکٹیکلی لے کر چل سکتے ہیں. چونکہ میں لیپ ٹاپ سے کنیکٹ نہیں ہو سکا، میں اپنے موبائل سے جا رہا ہوں، تو میں کیمرہ کو سوئچ کروں گا. پریزنٹیشن سامنے ہے، آپ لوگوں کو بہت کلیئر انشاءاللہ نظر آ جائے گی. تو اب میں کیمرہ کو سوئچ کرنے لگا ہوں پریزنٹیشن کی طرف، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ لوگ یہ پہلی سلائیڈ دیکھیے. آپ لوگوں کو کلیئرلی اگر میں پوچھوں کہ کون سے والا اورنج سرکل بڑا ہے، تو آپ مجھے فوراً سے کہیں گے رائٹ والا، کیونکہ دیکھنے میں رائٹ والا ہی بڑا ہے. ایکچولی یہ ایک ایلوژن ہے، اصل میں رائٹ والا بڑا نہیں ہے، اصل میں دونوں ہی سملر ہیں. اوکے، دونوں سملر ہیں، ان کے سائزز دونوں کے سملر ہیں. دا ریزن آپ کو رائٹ والا بڑا لگ رہا ہے، یعنی کہ دا ریزن آپ کو یہ والا اورنج سرکل بڑا لگ رہا ہے، بیکاز کہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ جو بلیک سرکلز ہیں وہ چھوٹے ہیں، اس کے ارد گرد جو بلیک سرکلز ہیں وہ بڑے ہیں. اس سے میں کیا بات ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے غلط ریفرنس پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں نا، غلط ریفرنس پوائنٹس سے کیا مراد ہے، میں نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے نا، تو میں اپنی عمر کا بندہ دیکھوں گا، ٹھیک ہے، وہ صحیح ریفرنس پوائنٹ ہے. یا میں اپنے بیک گراؤنڈ کا بندہ دیکھوں گا، وہ صحیح پوائنٹ ہے، ریفرنس پوائنٹ ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں دنیا کے سب سے بڑے سکسیسفل بندے سے یا سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر سے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط ریفرنس پوائنٹ ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جب ہم غلط ریفرنس پوائنٹس بناتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ریفرنس پوائنٹس، تو ہم چھوٹا فیل کرتے ہیں. جب ہم اپنے جیسے یا اپنے سے کم تر ریفرنس پوائنٹس بناتے ہیں تو پھر ہماری سیلف اسٹیم اچھی ہوتی ہے. سو جب بھی آپ کوئی گول سیٹنگ کرنے جائیں تو میک شیور کہ آپ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، آپ کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے، آپ بننا کیا چاہ رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے. پہلی چیز آپ نے یہ سیٹ رکھنی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں جو میں اپنے گولز بنا رہا ہوں، ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، ان سے مجھے ملے گا کیا. کیپنگ دی اینڈ ان مائنڈ. یہ اسٹیون کووی نے جو کتاب لکھی نا، 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، اس میں جو آخری ہیبٹ اس نے ڈالی نا کہ دے آلویز کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کروں گا تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، اس سے مجھے اچیو کیا ہوگا اس چیز سے. اس حوالے سے ریفرنس پوائنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب میں اگر آپ کو کوئی ریفرنس پوائنٹ دوں تو دا بیسٹ ریفرنس پوائنٹ وچ آئی کین گیو یو از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف ایوری تھنگ: روٹین، بیہیویئر، مائنڈ سیٹ، vision, purpose, everything, and how to be a businessman, how to be a father, how to be a good husband, how to be a good human being, and overall. تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے صحیح ریفرنس پوائنٹس بنائیں. یہ میری آج کے یوتھ جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ریکویسٹ ہے. انٹرنیٹ پہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل آؤٹ دیئر ٹاکنگ اباؤٹ سو مینی تھنگس انکلوڈنگ می. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، سکسیس کی باتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی باتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ای کامرس کی باتیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، دے آر ٹرائنگ سم تھنگ، دے آر ٹرائنگ ٹو گائیڈ یوتھ ان دیئر اون وے. لیکن
آپ لوگ صحیح ریفرنس پوائنٹس بنائیں. صحیح ریفرنس پوائنٹ سے کیا مراد ہے؟ ایسے لوگوں کو مینٹور بنائیں یا ایسے لوگوں کو فالو کریں جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دیں. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہر ایک کو فالو کرنے لگ جائیں گے آپ لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے. یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے جو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئے سال کا آغاز ایسے کریں کہ اپنے ریفرنس پوائنٹس AKA آلسو نون ایز اپنے آئیڈیلز یا اپنے مینٹورز صحیح سلیکٹ کریں. اوکے، بیکاز دے ول انشاءاللہ گائیڈ یو بیٹر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دا کریکٹ ریفرنس پوائنٹس ان لائف. یہ پہلا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات کی طرف آتے ہیں. یہ بھی دیکھیں، میں ڈائیگرام اسی زمرے میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سے والا ایرو، ہاریزونٹل ایرو بڑا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ مجھے کہیں گے نیچے والا بڑا ہے. لیکن جب میں یہ ایرو کے ہیڈز جو ہے وہ ہٹاتا ہوں تو یو کین سی کہ دونوں لائن سیم ہے. اگین بات وہی ہے کہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، تو ریفرنس پوائنٹ صحیح بنانا بہت ضروری ہے. یہ فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Our minds just don't think in terms of absolutes. We tend to make comparison with a reference point. اس لیے make sure your reference points are the correct people. Your reference points are the good people, the wise people. اگر ریفرنس پوائنٹ غلط ہے تو پھر لائف کہیں نہیں جائے گی، پھر کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. پھر دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں GI جو فیلیسی. GI جو فیلیسی سائیکالوجسٹ نے یہ نام رکھا ہے اس فینومینا کا. یہ ایک فینومینا ہے GI جو فیلیسی. فیلیسی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو فالس ہے. اوکے، تو GI جو یہ 1980s میں کوئی کارٹون لگتے تھے یا پتہ نہیں کوئی ٹی وی سیریز لگتی تھی. خیر میں نے اس کے بارے میں پڑھا جب کہ GI جو فیلیسی ہے کیا سائیکالوجسٹ یہ ٹرم بہت یوز کرتے ہیں. تو اس کارٹون یا ٹی وی سیریز کے اینڈ پہ کریکٹر ہمیشہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ کہتا تھا ناؤ یو نو اٹ، یعنی اب تمہیں پتا ہے لہٰذا تم کر لو گے. تو یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مس گائیڈڈ نوشن ہے. نوئنگ اباؤٹ اے بایس از ناٹ انف ٹو اوور کم اٹ. یہ ایک غلط چیز ہے کہ چونکہ اب تمہیں پتا لگ گیا تو لہٰذا اب تم بچ جاؤ گے. نہیں، میرلی نوئنگ از ناٹ انف. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی بندہ جو ہے وہ غلط ملت تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے کا ایڈکٹ ہو چکا ہے. ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں جسٹ ٹو بی پریسائز پورن ایڈکشن کے. ٹھیک ہے، اور پورن ایسی چیز ہے جو برباد کر رہی ہے ہماری یوتھ کو. میں یہ کہتے ہوئے بالکل بھی نہیں جھجکوں گا، دس از ون تھنگ وچ از ڈسٹرائنگ کیریکٹرز. یہ کیریکٹرز برباد کر رہی ہے، مورل ویلیوز برباد کر رہی ہے، اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اس سے یوتھ کی انرجیز برباد ہو رہی. تو پیپل کم اینڈ دے کمپلین اباؤٹ پورن ایڈکشن. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو میں تمہیں 1000 باتیں بتا دوں گا، پورن ایڈکشن بری ہے، پورن یہ ہے، پورن کے کانسیکوینسز وہ ہیں، لیکن صرف بتانے سے کام نہیں چلے گا. کام کب چلے گا؟ یہ جو میں نے لائن لکھی ہوئی ہے، if we really want to change our behavior we have to change habits. تو آپ اپنے نیو ایئر کے جو گولز ہیں وہ مٹیریل تو ٹھیک ہیں کہ پیسہ کمانا ہے یا جاب کرنی یا اتنی کتابیں پڑھنی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ہیبٹس کو اینالائز کریں. اوکے، آپ 3 ایسی ہیبٹس اپنی لے کر آئیں سامنے جو آپ سمجھتے ہیں کہ which really need to be changed. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جھوٹ بولنا ایک بہت بری ہیبٹ ہے، اور بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مصیبت میں آتے ہیں اور ان کے بہت سے معاملات جھوٹ بولنے کی وجہ سے غلط چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، نمبر 1 جھوٹ بولنا. نمبر 2 میں بھی آپ اپنی نظروں کی صحیح سے حفاظت نہیں کر سکتے، اور یہ میں میلز کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں، بیڈ ہیبٹ مینشن کر رہا ہوں کہ نظریں نہیں جھکتی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ٹائم ویسٹ بہت کرتے ہیں، پروکریسٹینیشن بہت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے لسٹ ڈاؤن 3 بیڈ ہیبٹس، ایسی ہیبٹس جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مسٹ ہے کہ میں نے اس سال یہ تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے. اوکے، تو جب آپ اپنی ہیبٹس کو چھوڑیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بہت چینجز آئیں گی. تو یہ GI جو فیلیسی یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں پتہ لگ گیا لہٰذا اب میں کر لوں گا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈو اسٹرگل. آپ کو کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے ہیبٹس چینج کرنی پڑتی ہیں، لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ابھی آگاہ کرتا ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے.
گول نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی ہیبٹس کو سامنے رکھیں. نمبر 1 ریفرنس پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھیں کہ آپ نے کیا بنانے ہیں نیو ایئر کے حوالے سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی اپنا ریفرنس پوائنٹ بناتا ہے. میں نے بل گیٹس میرا ریفرنس پوائنٹ ہے. دیکھیں بل گیٹس میرا ریئلسٹک ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے. بل گیٹس جو ہے وہ بہت بڑی اس وقت جو ہے نا وہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس جیسا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ ایسے ریفرنس پوائنٹس بنائیں جو ابھی آپ اچیو کر سکتے ہیں, جو اچیویبل ہوں, ایسے گولز جو اچیویبل ہوں اور جو آپ کی ریسورسز کے مطابق آپ کر سکیں. اوکے, تو ریفرنس پوائنٹس کو ٹھیک کریں. اور دوسری بات میں نے آپ کو جو سمجھائی وہ یہ ہے کہ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں آنے والے سال کے حوالے سے. اور ہیبٹس کو چینج کرنے کے لیے محنت ہے. ہیبٹس ایسے بیٹھے بیٹھے چینج نہیں ہوتی ہیں. ہیبٹس ایسے چینج نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کروں گا یا آپ ریگریٹ کیے جا رہے ہیں, پروکریسٹینیٹ کیے جا رہے ہیں, ہیبٹ چینج نہیں ہو رہی. نہیں, ہیبٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. اور یہ سائیکالوجی کے تھرو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیز کو مسلسل 2 سے 3 ویکس کر لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ہیبٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ نماز. نماز جو ہے یقین کریں وہ اکیلی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صرف نماز صحیح سے پڑھنے لگ جائیں گے آپ کی بہت سی بری ہیبٹس چھوٹ جائیں گی. یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں. تو نماز کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز مجھے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب یہ کہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا کہ واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ, وہ بیسیکلی یہ چیز ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ میں پرسنلی آپ کو ایڈوائز کروں کہ میرے نیکسٹ ایئر کے گولز کیا ہونے چاہیے, تو وہ یہ 3 ہیں. کیونکہ میں نے جتنی سائیکالوجی پڑھی نا, سائیکالوجی کے مطابق میں نے سائیکالوجی میں یہ بات ڈھونڈنا شروع کی کہ لائف کو میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں. تو میں بہت سی ڈیفینیشنز پڑھی, بہت سے رائٹرز کو پڑھا کہ یہ کیا کہتے ہیں ایک میننگ فل لائف کے بارے میں. تو مجھے الٹیمیٹلی یہ 3 چیزیں سمجھ آئیں. اوکے, کہ ایک میننگ فل لائف اصل میں ہوتی کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, مشن اسٹیٹمنٹ آف 2022 از دیٹ آئی ول ایم فار اے میننگ فل لائف. یہ آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ول ایم فار اے میننگ فل لائف. اور اس کے نیچے آپ یہ 3 چیزیں لکھیں کہ اس میننگ فل لائف میں کیا چیزیں ہوں گی. یہ ٹرسٹ می, میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو پازیٹیو سائیکالوجسٹ کی باتیں ہیں. اب میں آپ کو جتنی باتیں بتانے لگا ہوں گوروں کی ریسرچ سے بتا رہا ہوں. کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ تو ہمیں ہر بات اسلامک ہی بتائی جا رہے ہیں. اب میں آپ کو باقاعدہ ان کی ریسرچز بتانے لگا ہوں کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ان دا ٹرو سینس سکسیسفل ہونا ہے, اگر کسی چیز کو گول انہوں نے بنانا ہی ہے تو وہ ان چیزوں کو گولز بنائے. باقی جو چیزیں ہیں نا وہ آ جاتی ہیں, وہ ہو جاتی ہیں. پیسہ آ جاتا ہے, کیریئر بن جاتا ہے, پڑھائی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جو مین چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں نا, وچ سسٹین اس ان دا لائف ان دا لانگر رن, یہ ایسی چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو سسٹین کریں گی تھرو پینفل ایکسپیرینسز, جو آپ کو تقویت دیں گی کہ آپ پینفل ایکسپیرینسز کو اچھے سے سالو کر کے جو ہے وہ گزر سکیں, یا یہ آپ کو تقویت دیں گی کہ آپ لائف کو بہت اچھے سے پلان کے چل سکیں وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی چیز ہے ویلیوڈ ایکسپیرینسز. کیا مطلب ہے ویلیوڈ ایکسپیرینسز سے, یہ بات آج آپ لے لیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں آپ یہ تہیہ کریں 2022 میں کہ میں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھوں گا یا سیکھوں گی. آپ نے یہ مشن سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ لکھنی, ویلیوڈ ایکسپیرینسز کے ساتھ ایک اور مشن سٹیٹمنٹ لکھنی ہے کہ میں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھوں گا یا سیکھوں گی. پہلی بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس وقت یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں کئی نوجوانوں سے یہ بات ڈسکس کی. اچھا, مجھے جو آج آ کے سب سے بڑا مسئلہ نظر آیا نا وہ یہ ہے کہ اسٹک ان ریلیشن شپس, یعنی ایدر لو اسٹرک
یا ادھر اسٹرک ان حرام ریلیشن شپس اور پھر ظاہر ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے یا اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے. You should learn from this experience کہ where it's taking you, how it's, wasting your energy maybe, and where it's driving you. Is it actually adding something valuable to you? جو بندہ اپنے ایکسپیرینسز سے لرن نہیں کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے. آپ کے جو آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے. اوکے. دوسری بات، آپ نے اپنے ایکسپیرینسز اچھے بنانے ہیں. 2022 میں آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو ویلیوڈ بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ نمبر 1، ایسے دوستوں کی تلاش، ایسی کمپنی کی تلاش جو ویلیویبل ہے. ایسے دوستوں میں بیٹھنا جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، لٹرلی 5 گھنٹے کھوکے پہ بیٹھ کے یا چائے کے کھوکے پہ یا شیشے کے کھوکے پہ بیٹھ کے کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن نہیں ہے، کوئی میننگ فل ڈسکشن نہیں ہے، صرف گپیں ہیں اور انٹرٹینمنٹ اینڈ دیٹس اٹ. یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو آنے والا سال ہے اس میں آپ کے فرینڈس پلس آپ کی کمپنی جس میں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ویلیویبل لوگ ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہوگی، اس سے آپ کا مائنڈ سیٹ شیپ ہوگا، اس سے آپ بہت سا وزڈم سیکھیں گے اور اس سے آپ کا یہ ایکسپیرینس ویلیویبل بن جائے گا. آپ اور کس طرح سے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو ویلیوڈ بنا سکتے ہیں؟ بکس. کم از کم 2022 میں آپ لوگوں نے 5 بکس پڑھنی ہیں. اوکے. میں ابھی بک ریک میری یہاں پر نہیں موجود، ورنہ میں آپ کو کیمرے میں اپنی بک ریک دکھاتا کہ میں نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ بکس پڑھنی ہیں، اور میں نے ان کا باقاعدہ ٹائم لائن متعین کی ہوئی ہیں کہ ان میں نے اس ٹائم فریم میں میں نے پڑھنی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا یہ ایکسپیرینس، یہ جو ٹائم گزر ہے، یہ ویلیویبل بن جائے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. نمبر 1، اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھیں، بار بار لاتیں مت کھائیں. ایک بار آپ کو پتہ لگ گیا یہ چیز غلط ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سپوز کہ میرا یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ کرنٹ مارتا ہے یہاں سے، سپوز کر لیں. اب مجھے یہ کرنٹ کھا کے ایکسپیرینس ہو گیا کہ یہاں سے کرنٹ پڑتا ہے، تو اگر میں دوبارہ یہاں سے کرنٹ کھاؤں گا تو میں بے وقوف ہوں. اوکے. اور اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یوتھ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھ نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ رائٹ ڈاؤن تھنگس وچ دے ایکسپیرینس. دیکھیں، ایکسپیرینس کو نا رائٹ ڈاؤن کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین رجسٹر کر لیتا ہے کہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اور اس ایکسپیرینس سے میں نے یہ سیکھا ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میرے پاس کوئی میجک پل نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ جادو کی دوائی دوں یا آپ کو جادو کی چھڑی سے منٹ میں ٹھیک کر دوں کہ آپ کے سارے پرابلمس جو ہیں وینش ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. یو ہیو ٹو انشور کہ یو آر لرننگ فرام یور ایکسپیرینسز، اینڈ نمبر 2، یور ایکسپیرینسز آر ویلیویبل. نمبر 2 گول از اوتھینٹک ریلیشن شپس. آپ لوگوں نے 2022 میں پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ یہ میں اب آپ کو ہارورڈ کی ریسرچ بتانے لگا ہوں. ہارورڈ میں انہوں نے ایک لانگیچیوڈنل اسٹڈی کنڈکٹ کی. لانگیچیوڈنل اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیمپل سائز کو سلیکٹ کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے 20 لوگ سلیکٹ کیے 1980 میں، اور پھر وہ تھرو آؤٹ ایئرز ان لوگوں کو اسٹڈی کرتے رہے گریجویشن کے بعد کہ اب نا ہم ان لوگوں کی لائف 20 سال اسٹڈی کریں گے. 20 سال بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ جن کے ریلیشن شپس بہت اچھے تھے، یعنی وہ اوتھینٹک ریلیشن شپس والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ریلیشن شپس میں انویسٹ کیا، جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیا، جو اویلیبل ہوتے تھے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اور جو ریلیشن شپس میں انویسٹ کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ سکسیسفل بھی تھے اور سب سے زیادہ ہیپی بھی تھے لائف میں. یہ میں آپ کو ہارورڈ کی ریسرچ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وین وی اگنور آور ریلیشن شپس، اوتھینٹک ریلیشن شپ سے کیا مراد ہے کہ جس سے بھی آپ نے ریلیشن شپ بنانا ہے، اٹ شوڈ بی بیسڈ آن اوتھینٹک پرنسپلز، اٹ شوڈ بی بیسڈ اپون سنسیریٹی. اور یہیں پہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہماری مدد کرتا ہے. وین ایور وی ڈو سم تھنگ فار سم ون، وی ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ. ہم آؤٹ آف گریڈ تو نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کو یقین کریں اتنی بڑی ٹپ دے رہا ہوں، ٹرسٹ می،
کہ یو ڈو دس اینڈ دین یو سی ویئر یور لائف گوز. میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے بتایا تھا کہ نظام اللہ رن کر رہا ہے. یو پلیز اللہ, یو ڈو تھنگس ٹو پلیز اللہ, یو ہیلپ ادرس ٹو پلیز اللہ, اینڈ یور اونلی انٹینشن ٹو ڈو گڈ شوڈ بی ٹو پلیز اللہ. اینڈ دین سی کہ اللہ آپ کی کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے, کیسے کیسے کرتا ہے, آپ کو جاب بھی کیسے ملتی ہے. کیونکہ رزق میں برکت آتی ہے جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں, یا اللہ کو راضی کرتے ہیں, یا اللہ کے لیے کسی کی خالص مدد کرتے ہیں. اللہ کمز بائی یور سائڈ. اور پھر یہ مسئلے نہیں رہتے کہ میری جاب نہیں لگ رہی یا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اوتھینٹک ہو جائیں اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ. یہ آپ کا سیکنڈ گول ہے 2022 کا. ریلیشن شپس میں سب سے ٹاپ پہ ماں باپ آتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو زیادہ ٹائم دینے لگ جائیں 2022 میں. آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ میری آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ اپنی بہنوں کو ٹائم دیں, اپنے بھائیوں کو ٹائم دیں, اور جتنے بھی ارد گرد آپ کے, اگر آپ کسی ورک پلیس میں ہیں یا یونیورسٹی میں آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, ان کے لیے آسانی کریٹ کرنے والے بن جائیں. دس ول میک یور ریلیشن شپس authentic, that you are doing things for the sake of Allah, not for any greed, not for any fame, یا not to please a person. This is what I mean. یہ دوسری بات آپ لے لیں انشاءاللہ. یہ دوسرا گول ہے آپ کا. اور تیسرا جو گول ہے آپ کا 2022 کا, وہ ہے ڈائریکشنالٹی. یہ آج تہیہ کر لیں, لکھ لیں کہ زندگی میں آپ جو کریں گے اس کو ایک ڈائریکشن دیں گے, اور اس کی ایک ڈائریکشن ہوگی. کوئی بھی کام آپ نے بے تکا نہیں کرنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بہت سے لوگ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے تکی چیزیں کرتے ہیں. اب میں کیمرہ ذرا اپنی طرف بھی کر لیتا ہوں, کیونکہ آئی ایم ڈن ٹاکنگ ٹو یو. پریزنٹیشن کے حوالے سے آئی ایم ڈن. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ڈائریکشنالٹی سے کیا مراد ہے. ڈائریکشنالٹی سے یہ مراد ہے کہ آپ کو میں بیسک سی مثال دیتا ہوں. آپ جب کبھی کسی شاپنگ مال میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں رینڈم نہیں کھڑی ہوئی ہیں. وہاں پر انہوں نے ڈائریکشنالٹی دی ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے لینز باقاعدہ بنائی ہوئی ہیں کہ ان لینز میں جانا ہے, اور باقاعدہ آگے پارکنگ میں بھی انہوں نے پلیسز مارک کر کے, لائنز مارک کر کے بنائے. اگر وہ پارکنگ میں لائنز مارک کر کے وہ پلیسز نہ بناتے تو کسی نے گاڑی اس طرح کھڑی کر دینی تھی, کسی نے اس طرح, کسی نے اس طرح, اور اس سے کیا ہونا تھا, اس سے کیوس ہونا تھا بہت زیادہ. تو جب ایک بیسک سی چیز کے لیے ڈائریکشنالٹی کی ضرورت ہے, تو امیجن کہ ہیومن بینگ جس کا اتنا بڑا مقصد ہے دنیا میں, وہ ڈائریکشن کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے. تو آپ نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے ٹھیک کرنا ہے, میں آپ کو بہت سی مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ یور ڈائٹ. کیا آپ صحیح ڈائریکشن میں ڈائٹ لے رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور فزیکل ہیلتھ. کیا آپ صحیح ڈائریکشن میں اپنی باڈی کو لے کر جا رہے ہیں. کہیں آپ ایسی چیز میں تو نہیں انوالو جو آپ کی باڈی کو ہارم دے رہی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی کے رائٹس ہیں. کیا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ صحیح ڈائریکشن ہے نا, کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو آپ اٹھ کر ایکسرسائز کریں. دس از دی رائٹ ڈائریکشن. کیا آپ نیند ٹھیک لے رہے ہیں. کہیں آپ سلیپ آپ کو جو ہے وہ سلیپ ڈیپریویشن تو نہیں ہے. کہیں آپ خدا نہ خواستہ رات کو ساری رات جاگتے ہیں اور فضول کاموں میں انوالو تو نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ ڈائریکشن کی کمی ہے. اب سوال بار بار وہی کہ کیسے ٹھیک کروں. ایسے ٹھیک کرو کہ اسٹارٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ایسے ٹھیک ہوگا. اگین کوئی جادو کی چھڑی نہیں, کوئی جادو کی پل نہیں ہے. میں آپ کو سائیکالوجی پڑھی, میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. یو ہیو ٹو ٹیک دی ایکشن. جس دن آپ ایکشن لینا شروع ہو گئے, آپ میں کانفیڈنس آئے گا تھوڑا سا. وہ کانفیڈنس آپ کو بوسٹ کرے گا مزید ایکشن لینے پہ. آپ مزید ایکشن لیں گے, وہ اگین کانفیڈنس آئے گا, آپ مزید بوسٹ ہوں گے, آپ مزید بوسٹ ہوں گے. اچھا, ڈی موٹیویشن آئے گی. تو ڈی موٹیویشن کا کیا کرنا ہے. وہ پہلی بات, ویلیوڈ ایکسپیرینسز اور اوتھینٹک ریلیشن شپس. ایسے لوگ اپنے ارد گرد رکھیں جو آپ کو بوسٹ کرنے والے. ایسے ویلیویبل لوگ اپنے ارد گرد رکھیں جو آپ کو بتائیں کہ واٹ از دا لیسن لرنڈ, اور جو آپ کو موٹیویٹ کریں. وہ پہلے 2 پوائنٹس میں نے آپ کو کور کر دیا. اوکے, تو اپنی چیزوں کی ڈائریکشن ڈیفائن کریں. اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. what is the end point, what is the end result of this work I am involved in. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے. کویسچن یور سیلف کہ یہ ریلیشن صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کیا یہ ریلیشن ایسا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ اچھا ہے یا اس کا اینڈ برا ہے.
You should ask yourself this question. 2022 में you should take care of all these things. ठीक है, इसी तरह कैरियर के हवाले से क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रिलेशनशिप्स के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, सेहत के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, नॉलेज के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है. सो वेयर टू बिगिन, अपनी ये सारी चीज़ें सामने लिखें कि ये चीज़ है, इसकी डायरेक्शन मैंने ठीक करनी है. कैसे करनी है उसके लिए मे स्टेप 1 इज़ नॉलेज. स्टार्ट सीकिंग नॉलेज. मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ. मैंने अपनी वेल बीइंग की डायरेक्शन ठीक करनी थी. वेल बीइंग से मुराद है मेंटल वेल बीइंग और फिजिकल वेल बीइंग. मैं समझ रहा था मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरी रूटीन बहुत बिजी है, सो व्हाट कैन आई डू. नंबर 1 मैंने क्या किया, कोर्सेरा खोला या एडेक्स खोला और मैंने वहाँ पे एक कोर्स में रजिस्टर कर लिया कि मैं एक कोर्स करूँगा. और मैंने वो कोर्स जो है वो करना शुरू कर दिया. उस कोर्स का नाम है साइंस ऑफ वेल बीइंग. मैंने किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मुझे नॉलेज मिला, मुझे नई बातें पता लगी, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उसके बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया. इसी तरह होता है सब. नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 उसमें अमल, नंबर 3 मोटिवेशन और सस्टेनेबिलिटी के मैंने इस पे चलना है. और ये सब आप कर सकते हैं, ये सब आपने करना है. ये कोई मैजिक की पिल नहीं है. मैं आप कहेंगे मैं बार बार मैजिक पिल का जिक्र कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग. ओके, देयर आर नो सच टिप्स कि कैसे करना है. यही है रियलिटी, यही है. आप किसी के भी पास चले जाएं, आपने करना है. ओके, और आपने स्टेप्स लेने हैं. जब आप स्टेप्स लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आप उसमें बढ़ रहे हैं और आप उसको कर रहे हैं. एंड फाइनल फ्यू वर्ड्स इंशाल्लाह, देन आई विल टेक लीव. फाइनल फ्यू वर्ड्स ये कि रेफरेंस पॉइंट, कमिंग बैक टू द रेफरेंस पॉइंट्स, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने. रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, जितने कर सकते हैं उतने बनाने हैं. और सबसे बड़ी बात 2022 में नमाज बेहतर करें, नमाज पढ़ें, नमाजी बन जाएं. आई एम श्योर माशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ऑफरिंग सलाह, लेकिन यकीन करें आप नमाज को ना छोड़ें, नमाज आपको नहीं छोड़ेगी और आपकी बहुत सी बुरी आदतें छुड़वा देगी नमाज. तो नमाज पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करें 2022 में और नॉलेज पे वर्किंग करें. ये जो आपका आने वाला साल है, लेट्स रिपीट, पहली बात मैंने की थी अपने रेफरेंस पॉइंट्स ठीक करें, अपने आइडियल्स ठीक लोग बनाएं, किससे नॉलेज लेना है, किसको सुनना है, ये थोड़ा सा चेक करें. ठीक है, हर एक को नहीं सुनना और ना ही हर एक से नॉलेज लेना चाहिए, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. रेफरेंस पॉइंट्स ठीक करें. नंबर 2 बात मैंने आपको कही थी कि लेट मी चेक द स्लाइड्स. पहली बात मैंने आपको की थी कि रेफरेंस पॉइंट्स अपने ठीक करने. और दूसरी बात मैं स्लाइड से देख रहा हूँ कि यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स. हैबिट्स को सामने रखना है, टॉप 3 बैड हैबिट्स. एंड आपने इंशाल्लाह अपने आप से एक पैक्ट करना है कि मैंने इन्हें चेंज करना है. और उसके बाद मैंने आपको मीनिंगफुल लाइफ, कि माई एम ऑफ 2022 इज टू गो टूवर्ड्स अ मीनिंगफुल लाइफ. मीनिंगफुल लाइफ में 3 चीज़ें आती हैं. नंबर 1 authentic relationships, number 2 valued experiences, and number 3 directionality. और उसकी मैंने आपको टिप्स दी, डायरेक्शनैलिटी इंशाल्लाह कैसे ठीक हो सकती है. एंड लास्ट, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने और नमाज पे वर्किंग करनी है. दैट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद मी. Take care of yourselves and your loved ones. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this upcoming year for all of you. Allah ta'ala आप सबको जो जो जिस मुश्किल से गुजरा है उसमें आसानी फरमाए और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें, तक़वियत दें, ताकि आने वाला साल आप बहुत अच्छे से गुजारें, प्रोडक्टिवली गुजारें. और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा. जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.